बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 3 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, 100 रुपए दे दो। 14 साला कुलसूम और 40 साला पुलिस वाले की कहानी माँ बाप लाजमी सुने। अच्छा बेटा जा रहे हो, रुक जाओ, मुझसे दुआ तो लेते जाओ। वो अपने ऑफिस में जा रहा था जब अपनी बेजी की आवाज पर रुक गया था और उन्हें मुड़कर देखने लगा। उन्होंने उसे कुछ पढ़कर दम किया और मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है अब जाओ। उस्मान उनके अंदाज पर मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप हर रोज मुझ पर क्या दम करके फूकती हैं जिससे आपको ये तसल्ली हो जाती है कि मैं हिफाजत में रहूंगा, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, और जब तक आप ये दम ना कर लें आप मुझे घर से नहीं जाने देती। तो बेजी कहने लगी कि बस जब मैं तुम पर अल्लाह का कलाम पढ़कर दम करती हूँ तो मैं मुतमईन हो जाती हूँ, मैं अल्लाह के अमान में तुम्हें दे देती हूँ। तो मुझे इस वजह से अपने रब पर यकीन हो जाता है कि मेरा रब तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम खैर आफियत से घर वापस लौट कर आओगे। वो माँ की दुआ लेने के बाद घर से आ जाता है और जैसे ही उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उजड़े हुलिये, बिखरे बालों, सांवली रंगत। उस लड़की की उम्र बमुश्किल 14-15 साल होगी। वो उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकी और शीशा खटखटाकर बोली, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, सिर्फ 100 रुपए का सवाल है, मेरी मदद करो, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। उस्मान को उस पर तरस आ गया। हर रोज उसके सामने ऐसे कितने ही बच्चे आते थे जो भीख मांगते थे, मगर वो पेशावर मालूम होते थे, मगर इस लड़की का चेहरा कोई और दास्तान सुना रहा था। उसकी आंखों की गहराई बता रही थी कि इनमें बहुत से राज छुपे हुए हैं। उसने एक दुनिया देखी थी, आए दिन सैकड़ों लोगों से वास्ता पड़ता रहता था। वो चेहरा शनास था। वो उस लड़की के चेहरे से जान गया कि वो सच कह रही है और वाकई वो 3 दिन से यकीनन भूखी है, मगर भीख देकर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करने वालों में से नहीं था। मगर वो उस लड़की की असलियत जानना चाहता था कि वो ये काम करने पर क्यों मजबूर हो गई है, क्योंकि वो जानता था कि लोग ऐसी लड़कियों को गलत मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और ये उसे अपनी बेटी की उम्र की ही लग रही थी और उसकी बेटी की जैसी ही थी। उसका चेहरा देखकर उसे अपनी बेटी याद आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें भूख लगी है, आओ मैं खाना खिला देता हूँ। उस्मान का इतना कहना ही था कि उस लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और वो खौफजदा हो गई और कहने लगी कि नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बस आप मुझे 100 रुपए दे दें, मेरे लिए यही काफ़ी है। उसका खौफ व हरास उस्मान को चौंकने पर मजबूर कर गया था। वो लड़की इधर उधर देखने लगी थी और वहाँ से रफू चक्कर होने के चक्कर में थी। उस्मान ने उसका इरादा भांप लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। रोज़ाना कितने ही बच्चे उसके सामने से गुजरते थे जो भीख मांगते थे, मगर इस लड़की में कुछ अलग था। ये जवान होती बच्ची सड़कों पर रुल रही थी और लोगों से भीख मांगने पर मजबूर थी। जाने इसकी क्या मजबूरी थी। उस्मान उसकी मदद करना चाहता था। वो जानता था कि कुछ गुरु ऐसे हैं जो बच्चों से ज़बरदस्ती ये काम करवाते हैं। उसने लड़की को कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं मुल्क व कौम की रखवाली करने वाला हूँ, मुल्क की हिफाजत करने वाला हूँ, अपने लोगों को लूटने वाला नहीं हूँ, लिहाजा मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब उस लड़की को पता चला कि ये पुलिस वाला है तो फौरन से उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खौफजदा मालूम होती थी। वो बार बार शीशे से बाहर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उस्मान ने उसे पूछा कि तुम किसकी तलाश में हो, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। उस्मान उसके अंदाजो अतवार से समझ तो गया था कि ये लड़की भी अगवाशुदा है और ये भी उसी गिरोह के हाथ चढ़ चुकी है। फिर वो उसे एक करीबी रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ पर नाश्ता करवाने के बाद वो उसे सीधा थाने में ले आया था। वो एसपी था और वो ऐसे गृहों की वजह से बहुत तंग था जो बच्चों को अगवा करते थे और उनसे भीख मंगवाते थे। कई तो बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म करते थे, उनके जिस्मानी आज़ा तोड़ दिए जाते थे। वो उस लड़की की मदद करना चाहता था क्योंकि वो उस कौम की बेटी थी और उसकी अपनी बेटी भी तो इसी उम्र की थी। खुदा ना करे कि उसकी बेटी के साथ कभी ऐसा हो कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो या उसके साथ भी किसी तरह का भी जुल्म हो। उस्मान कौम की इस बेटी की मदद करना चाहता था। वो उससे पूछना चाहता था कि उसका आखिर क्या मसला है जो वो ये काम करने पर मजबूर हो गई है। अगर वो किसी ग्रोह के हाथ लगी है तो कैसे। नाश्ता करवाने के बाद वो उसे अपने साथ थाने में लेकर आया और उससे जब तफ्तीश शुरू की तो वो लड़की रोने लगी और अपने साथ हुए जुल्म की दास्तान सुनाने लगी। उसके शक की तस्दीक हो गई। दूसरा, उसका दिल उस लड़की के दुख पर भर आया था। वो उस ग्रोह की लड़की थी जो बच्चों को लड़कियों को अगवा करके लाते थे और उनसे भीख मंगवाते थे। ये लड़की भी एक गांव से अगवा की गई थी और इसे कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लाया गया था। उस्मान को उसकी कहानी सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ और साथ उसे इस बात का भी यकीन हो गया कि ये बहुत ताकतवर ग्रोह था। उसके हाथ बहुत दूर तक पहुंचे हुए थे और इस बात का सबूत उस्मान को आने वाली फोन कॉल से मिल गया था। वो उसके अफसरान की कॉल्स थी और उसे लड़की को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। उस्मान को ये तक कहा गया था कि 5 मिनट से पहले पहले लड़की को उसी जगह पर ना छोड़ा तो उसे अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस्मान अपनी जॉब की वजह से अपने अफसरान का हुक्म मानने पर मजबूर था। तभी उसने उस वक्त तो लड़की को उसी जगह पर ड्रॉप किया जहाँ से वो उसे लेकर आया था, मगर उसे वादा किया कि वो जल्द ही उसे और बाकी बच्चों को इस ग्रोह से छुड़वा लेगा और उसे कुछ बातें सिखाई समझाई ताकि जो वक्त पड़ने पर उसके काम आ सकें।
اسے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ اسے چھپا کے رکھنا اور ضرورت پڑنے پر اسے اطلاع دینا۔ لڑکی نے اس کی تمام باتوں کو غور سے سنا اور وہاں سے چلی گئی۔ عثمان اس بچی کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ آج اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے عہدے پر اس سے پہلے بہت مان تھا، مگر آج اس سے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ با اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک مجبور کی مدد نہیں کر پا رہا تھا، وہ اس سے ان ظالموں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عثمان اس کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کرنے لگا۔ وہ اس کی کہانی سن کر بہت دکھ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بات کو وہ اور لوگوں تک بھی پہنچائے، ان والدین تک پہنچائے جو اپنے بچوں، خاص طور پر بیٹیوں کی جانب سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ وہ اس کہانی کے ذریعے سے ان سب کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا، پوری قوم کو جگانا چاہتا تھا کہ ان کے اس ملک میں بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کاٹ چھانٹ کر کے اگلے دن اخبار میں یہ کہانی چھپوانے کو دی تھی، مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اخبار والوں نے بھی وہ کہانی چھاپنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کے اصولوں کے خلاف ہے، وہ اس کو نہیں چھاپ سکتے ورنہ ان کا اخبار کا دفتر ہی بند ہو جائے گا۔ ان کی روزی روٹی اسی روزگار سے بندھی ہوئی ہے، وہ اپنے روزگار کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے گھر میں بھی بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مار سکتے۔ عثمان بہت ہی حیرت زدہ تھا کہ اس کے ملک کے حالات اتنے دیگر گوں ہو گئے ہیں کہ لوگ سچ کا ساتھ دینے میں بھی ہچکچانے لگے ہیں، پریشان ہونے لگے ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ اس کے ملک کے حالات کس طرح سے بدلیں گے، اور بار بار اس کی نظروں کے سامنے اس معصوم لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا نام شیبہ تھا۔ وہ 2 سال پہلے اپنے گھر سے اغوا ہوئی تھی۔ اس وقت وہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور اپنے گھر بھر کی وہ بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ ماں باپ نے بہت ہی زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا، ہر خواہش، ہر فرمائش پوری کی تھی۔ اس بچے کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ فوراً سے پہلے پوری کی جاتی تھی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی۔ ماں نے اسے بہت سی باتیں سمجھائی تھیں، بتائی تھیں، مگر ایک غلطی کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو آج کل کے حالات کے مطابق تیار نہیں کیا تھا۔ اس کو آج کل کے حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ ملک کے حالات کس طرح سے خراب چل رہے ہیں، جگہ جگہ سے بچے اغوا کیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ سب انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اسے یہ سمجھایا تھا کہ اگر اس کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ وہ بہت ہی دور دراز کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں ٹی وی کی سہولت تو تھی مگر کیبل اور انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اخبارات کے ذریعے اور مختلف واقعات اور لوگوں کے ذریعے سے اغوا شدہ گروہ کی باتیں تو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی پہنچی جاتی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اس گاؤں میں اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ شاید اس وجہ سے بھی وہ لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ وہ ایک محفوظ جگہ پر ہیں، ان کے بچے بھی محفوظ ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایسے گروہ کی نظر تو چیل سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس دن بھی وہ معمول کے مطابق اسکول سے چھٹی کے وقت واپس آ رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، ان کا اسکول گھر سے بہت زیادہ فاصلے پر تھا اور اپنے محلے کی وہ واحد لڑکی تھی جو اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ باقی لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو گھر میں بٹھایا ہوا تھا، وہ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، لوگوں کی سوچ محدود تھی، وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ پڑھنے لکھنے سے لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پڑھانے کے بجائے چھوٹی عمر میں ہی ان کی شادی کر دیتے تھے یا پھر انہیں کہیں کام کاج کے لیے ڈال دیتے تھے۔ مگر شیبہ سے ماں باپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور شیبہ کو پڑھنے لکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، اس لیے اسے اسکول میں بٹھا دیا گیا تھا تاکہ یہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ مگر ماں باپ نے یہاں پر ایک غلطی کی کہ اسے آج کل کے ماحول سے آگاہی نہیں دی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی خواہش کا احترام کیا، اس پر اعتبار کیا، اسے اکیلا آنے جانے کے لیے اعتماد بخشا تاکہ وہ کسی دوسرے کے سہارے کے بغیر چل سکے اور ذرا ذرا سی بات کے لیے کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھے، مگر وہ اسے آگاہی نہیں دے سکے تھے اور یہیں پر ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ آج کل کے ماں باپ کو اپنی اولاد کو آج کل کے ماحول کے مطابق آگاہی دینا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ لوگ چند پیسوں کے حصول کے لیے ان کے بچوں کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ اس دن جب شیبہ اسکول سے واپس آ رہی تھی تو سنسان گلی میں اسے ایک عورت نے اپنے پاس بلایا۔ وہ عورت ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اس وقت گلی بالکل سنسان تھی، شیبہ کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے شیبہ کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک گھر کا پتہ پوچھنا ہے۔ شیبہ بھولی بھالی سی تھی، وہ اس کے پاس چلی گئی۔ جب وہ اس عورت کے پاس گئی تاکہ اس کی مدد کر سکے اور اس کو مطلوبہ گھر تک پہنچا سکے تو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور اس نے شیبہ کے منہ پر ایک رومال رکھ دیا جس سے شیبہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا بیگ وہیں پر گر گیا تھا اور وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے۔ شیبہ کو جب معمول سے زیادہ دیر ہو گئی اور وہ گھر واپس نہیں آئی تو اس کے ماں باپ کو پریشانی ہوئی کہ آج ان کی بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی اسکول سے۔ ان لوگوں کو تشویش ہونے لگی کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ شیبہ وقت پر ہی گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ جب اس کا باپ اسے لینے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو سامنے ہی اسے گلی میں اس کا بیگ پڑا ہوا نظر آیا جس سے کتابیں نکل کر زمین پر پھیلی ہوئی تھیں
اس کے باپ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ان کی بیٹی کا بیگ سامنے پڑا ہوا تھا اور پھر انہوں نے پورے گاؤں میں شیبا کو ڈھونڈا، ہر گلی میں، ہر گھر میں، مگر انہیں اپنی بیٹی نہیں ملی۔ اور ملتی بھی کیسے؟ وہ تو ان سے میلوں دور ایک سنسان گھر میں پڑی ہوئی تھی، جو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں پر کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، اسے لانے والا کون ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں میں کالے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور منہ پر بھی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ کتنا وقت اسی طرح سے گزر گیا اور پھر وہاں پر ایک عورت آئی اور اس نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور ہاتھ پاؤں کھولے۔ شیبا نے دیکھا کہ اس کے علاوہ وہاں پر کافی ساری لڑکیاں اور بچے تھے جو اس سے عمر میں چھوٹے تھے، اور کوئی ایسے بھی تھے جو اس کے ہم عمر تھے۔ وہ سبھی بہت زیادہ خوف زدہ نظر آتے تھے، ان کے چہروں پر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس عورت نے سب بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تم لوگوں نے یہیں پر رہنا ہے اور جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی کرنا ہے، جو ہماری حکم عدولی کرے گا اس کو اس بات کی سخت سزا ملے گی۔ اس عورت کے علاوہ ایک اور عورت ان کے پاس روزانہ آتی تھی جو بہت کم مقدار میں کھانا دے کر جاتی تھی، اور وہ کھانا اتنی کم مقدار میں ہوتا تھا جو ان لوگوں کو صرف زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ شیبا بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور وہاں یہ باقی بچے بھی لاغر اور کمزور نظر آتے تھے، ان کے چہرے سے بھوک و افلاس نظر آتی تھی۔ کئی بچے کم خوراک کی وجہ سے بیمار ہونے لگے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو احساس سے عاری لوگ تھے، اور اب وہ بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دینے لگے تھے کہ انہیں کس طرح سے بھیک مانگنی چاہیے۔ کئی بچوں کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا تھا، وہ انہیں دیکھنے میں انتہائی مظلوم بنانا چاہتے تھے تاکہ لوگ ان سے ہمدردی کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ بھیک دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی بچوں کو معذور کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ شیبا کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا، جس نے اس کی نفسیات پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اور جو بچہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا اسے بہت بھیانک سزا دی جاتی تھی، اور وہ سزا سب بچوں کے سامنے دی جاتی تھی تاکہ دوبارہ کوئی دوسرا بچہ ایسا کام کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ یہ ایک طرح سے اس بچے کے لیے سزا تھی، تو باقی بچوں کے لیے تنبیہ تھی کہ اگر وہ بھی ایسا کریں گے تو انہیں بھی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تھوڑے سے وقت میں انہوں نے تمام بچوں کو ٹرین کر دیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے بھیک مانگنی ہے، اور جب بچے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے تو وہ ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرتے تھے، اور جب بچے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے تو وہ ان کی باقاعدہ نگرانی بھی کرتے تھے۔ کسی بچے کو کسی بھی انسان کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور جس علاقے میں وہ بچے کو پھینک کر جاتے تھے وہاں پر باقاعدہ نگرانی کے لیے کوئی نہ کوئی شخص موجود ہوتا تھا جو ان پر نظر رکھتا تھا اور اپنے مالک کو ہر گھڑی کی اطلاع دیتا تھا۔ جب شیبا کو وہ ایس پی اپنے ساتھ لے کر گیا تو اس کے گروہ تک یہ بات پہنچ گئی تھی۔ اس کے گروہ کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ شیبا کو چند منٹوں کے بعد ہی انہوں نے وہاں سے اٹھوا دیا تھا، اور اس پر باقاعدہ تشدد بھی کیا گیا تھا کہ اس نے کہیں پولیس والوں کو کوئی راز تو نہیں بتا دیا۔ شیبا نے انہیں بہت مشکل سے یقین دہانی کروائی تھی کہ اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، اسے بس ایس پی نے کھانا کھلایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اس کی باقی فیملی کہاں ہے، مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ان لوگوں نے شیبا کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ شیبا کچھ دن بالکل سنبھل کر رہی تھی، اس نے کسی بھی طرح کا ایسا کوئی مشکوک کام نہیں کیا تھا جس سے ان لوگوں کو اس پر شک ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی تو آخر انہوں نے اس پر اعتبار کر لیا تھا۔ یہ بات وہ سب بچے بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کی پٹی باندھ کر لاتے تھے اور اسی طرح سے واپس لے کر جاتے تھے تاکہ بچے وہ راستہ نہ دیکھ سکیں، وہ جگہ نہ دیکھ سکیں، اور اگر کوئی بچہ وہاں سے بھاگ بھی جائے تو اس جگہ کے بارے میں کسی کو بتا نہ سکے۔ ان لوگوں نے اپنا پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ایس پی نے شیبا کو سب کچھ سمجھایا تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا اور کس طرح سے کرنا ہوگا۔ وہ اس گروہ کے سرغنہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے ان تمام ہدایات پر اچھے سے عمل کر لیا تھا اور تمام باتوں کو ذہن نشین کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے خود کو اور تمام بچوں کو ان ظالم لوگوں کے چنگل سے بچانا ہے تو اسے یہ طریقہ اپنانا ہوگا جو اسے ایس پی نے بتایا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے وہ راستہ دیکھنا تھا جس راستے سے گزر کر وہ لوگ ان بچوں کو لے کر جاتے تھے اور جس راستے سے وہ لوگ وہاں سے آتے تھے، اور اس نے اس طرح سے چوری چھپے اس راستے کو دیکھ کر ذہن نشین کر لیا تھا۔ کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ کام اس نے اسی دن نہیں بلکہ کچھ دن ٹھہر کر کیا تھا جب ان لوگوں کا اس پر اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ اگر وہ اس طرح سے شیبا کو دیکھ لیتے تو شیبا کو بہت ہی زیادہ بھیانک سزا ملتی، اور اس نے وہ نمبر بھی چھپا کر رکھ دیا تھا جو عثمان نے اسے دیا تھا، اور بتایا تھا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اس نمبر پر اسے یہ کوڈ بول کر اس سے بات کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ شیبا ہے۔ شیبا بہت ہی زیادہ ذہین بچی تھی، اس بات کا اندازہ ایس پی عثمان کو بھی ہو گیا تھا۔ تبھی وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ شیبا کے ساتھ ساتھ باقی بچوں کو بھی ان ظالموں کے شکنجے سے ضرور آزاد کروائے گا۔ اگر آج سب لوگ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں گے، اگر آج کوئی کسی کے بچوں کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے تو کل کو یہ وقت ان کے بچوں پر بھی آ سکتا ہے اور ان کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور عثمان وہ وقت آنے سے پہلے ہی بندوبست کر دینا چاہتا تھا۔
تاکہ کل کو ایسی نوبت ہی نہ آئے، اور ویسے بھی بچے تو سب کے سانجھے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ خود کو بھی اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار عہدے پر تھا۔ وہ اگر اس بات کے خلاف ایکشن پہلے لیتا تو لے سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی تو اس نے کتنے ہی بچوں کو دیکھا تھا جو بھیک مانگتے تھے، اور ان کے پیچھے جو لوگ تھے وہ ان کے بارے میں بھی جانتا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک گروہ تھا جو ان بچوں کو کس طرح سے اس کام کے لیے مجبور کرتا تھا۔ مگر اس کو بھی تو جاب کرتے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے، اور ان 15 سالوں میں اسے پہلی بار ہی ضمیر نے جھنجھوڑا تھا۔ پہلی بار ہی اسے احساس ہوا تھا کہ اسے اس کے خلاف اقدام اٹھانا چاہیے اور ان معصوم بچوں کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گروہ پھلتا پھولتا ہی جا رہا تھا، اور کتنے ہی ماؤں سے ان کے بچوں کو جدا کر چکا تھا، کتنے ہی بچوں کا مستقبل تاریک کر چکا تھا۔ یہ بعض بچوں پر اس قدر تشدد کرتے تھے کہ وہ اپنی یادداشت تک بھلا دیتے تھے، انہیں یہ تک بھول جاتا تھا کہ وہ کون تھے، کہاں رہتے تھے، اور کئی بچوں کو معذور کر دیتے تھے صرف اور صرف اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اپنا پیسہ کمانے کے لیے۔ بے شک ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے لیے کسی تماچے سے، کسی ناسور سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے ملک میں آزادی کے ساتھ جی نہیں سکتے جو ملک آزادی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ بچے جو قوم کے معمار ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کی باغدوڑ کو سنبھالنا ہے، ان کو ہی تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کچھ کو اغوا کر کے تو کچھ کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے۔ نازیبا ویڈیوز اور فلموں کی وجہ سے بچوں کے دماغ میں بری چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، ان بچوں کا مستقبل تاریک کیا جا رہا ہے، مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہوگا، کسی کو تو حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، تو وہ پہلا قدم اور پہلی آواز میری ہی کیوں نہ ہو جائے؟ یہ عثمان نے سوچا تھا، اور خود کو ہر طرح کے نتیجے کو بھگتنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سے لوگ اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ اس کے اس کام سے بہت سے لوگوں کا کام دھندا متاثر ہو جائے گا، مگر اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے رب پر یقین تھا کہ رب اس کی مدد کرے گا۔ اور جو پھر ایک دن شیبا کو اسے کال کرنے کا موقع مل گیا تھا، اس دن اس گروہ کی میٹنگ تھی، اور ان کی رکھوالی کرنے والی عورت موبائل رکھ کر واش روم میں گئی تھی، تبھی شیبا کو موبائل اٹھانے کا موقع ملا تھا۔ یہ قدم اس نے ڈرتے ڈرتے اٹھایا تھا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کا انجام بہت برا ہوتا۔ اگر وہ انجام سے ہی ڈرتی رہتی تو وہ اس کام کا آغاز کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور جب شیبا نے اس سے کوڈ میں بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے، اور پھر وہ اس نمبر کے ذریعے سے اس لوکیشن تک پہنچ گیا تھا، اور جلد ہی اس نے ان تمام بچوں کو وہاں سے بازیاب کروا لیا تھا، اور میٹنگ کے دوران ہی ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد اس کو کتنے ہی لوگوں کی دھمکیوں بھرے فون آتے رہے، مگر اس نے کسی کی بات کا بھی اثر نہیں لیا، یہاں تک کہ اسے گولی بھی مار دی گئی، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، اسے دھمکیاں دی گئیں، ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا، ارادے سے باز رہنے کے لیے کہا گیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بچنے والا مارنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کے نصیب میں لمبی زندگی لکھی گئی ہے تو کوئی انسان اس سے وہ نہیں چھین سکتا۔ تو یہی عثمان کے ساتھ ہوا تھا۔ سب لوگوں نے شکر کیا تھا کہ وہ زندہ سلامت تھا، کتنے ہی لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، کتنے ہی ماں باپ سے اس کے بچھڑے ہوئے بچوں کو ملوایا تھا۔ اس نے کچھ دن تو ان تمام بچوں کو اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا، ان کی حفاظت کی تھی تاکہ کوئی پھر سے انہیں اغوا کرنے کی کوشش نہ کرے، اور بعض بچوں کے گھر والوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کئی بچوں کی یادداشت بھی کام نہیں کر رہی تھی، اور بعض بچے ایسے تھے جنہیں بہت بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا، جنہیں کوئی بات بھی یاد نہیں تھی، انہیں اپنے والدین کا نام، گھر بار کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ایسے بچوں کی شناخت کے لیے ان کی تصویریں اخباروں میں اور ٹی وی اشتہاروں میں دی گئی تھیں تاکہ ان کے ماں باپ یا ان کے رشتہ دار ان کو پہچان کر انہیں لے جا سکیں۔ شیبا کو اپنا گھر بار، خاندان، سب کچھ اچھی طرح سے یاد تھا۔ وہ عثمان کی بہت شکر گزار تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے قابل ہوئی تھی، ورنہ اسے تو یہ لگتا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور وہ ہمیشہ اسی زندان خانے میں ہی مر جائے گی، اور اس کے گھر والوں کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ کتنی بار اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے صرف ارادہ ہی کیا تھا، کیونکہ وہ اتنی بہادر نہیں تھی۔ وہ دوسرے بچوں کا حال دیکھ چکی تھی جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا کیا انجام ہوتا تھا۔ ان کا انجام دیکھ کر شیبا خود میں یہ ہمت کبھی بھی نہیں کر پائی تھی، مگر وہ اپنے رب سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوئی تھی، مایوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مایوسی کفر کے راستے پر لے کر جاتی ہے، اور انسان کو ہر حال میں خدا سے پر امید رہنا چاہیے۔ جب وہ اپنے ماں باپ سے ملی تو یہ نظارہ پتھر سے پتھر کو بھی رلا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ عثمان کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے، جن کی وجہ سے آج ان کی بیٹی ان سے ملی تھی۔ اس کے علاوہ عثمان نے تمام بچوں کو ان کے خاندان تک پہنچا دیا تھا، اور جن کے خاندان کی نشاندہی نہیں ہو سکی تھی ان کی خود پرورش کرنے لگا تھا، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانے لگا تھا تاکہ وہ کسی قابل ہو سکیں، اور جو بچے معذور ہو چکے تھے انہیں مصنوعی اعضاء لگائے گئے تھے تاکہ معاشرے میں وہ کسی پر بھی بوجھ نہ بن سکیں، بلکہ وہ کارآمد فرد بن کر جی سکیں۔ عثمان نے یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ یہ کام مشکل ہے، یہ کام کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئی تھیں۔ اس کے افسران تک نے عثمان کو اس کام سے باز رہنے کے لیے کہا تھا، یہاں تک کہ اس کی نوکری جانے کا بھی خطرہ تھا، مگر اس نے کسی چیز کا بھی خوف خود پر مسلط نہیں کیا تھا۔
بلکہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ان بچوں کو ان کے خاندان سے ضرور ملوائے گا، اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آج وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے، اور زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام آنا ہی ہے۔ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں، زندگی جیتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔